आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम बहनों और बेटियों, आइए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि रोज़े को बाकी तमाम इबादात से बढ़कर ये मकाम क्यों दिया गया। कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपने मानने वालों की फ़िक्र, शख्सियत और किरदार पर असरअंदाज होते हैं और चाहते हैं कि इनके मानने वाले बाज़ चीज़ों को अख्तियार करें और बाज़ से बचें, ताकि इनकी पहचान और शख्सियत दूसरों से मुख्तलिफ हो। मसलन बाज़ मज़ाहिब अपने मानने वालों के लिए एक ख़ास रंग और एक ख़ास वज़ा का लिबास तजवीज़ करते हैं, जैसे तिब्बत के बुद्ध मज़हब के मानने वाले भक्षु ज़ाफ़रानी रंग की चादरों में अपने आप को लपेट कर रखते हैं। मशरक़ी यूरोप के यहूदी स्याह लंबा कोट और सर पर छोटी सी जो है वो टोपी लेते हैं। इस्लाम और ख़ुसूसन रमज़ान का पूरा एक महीना किस तरह शख्सियत की तामीर करना चाहता है, इसको कुरान करीम ने सिर्फ़ एक आयत मुबारका में, जिसके ज़रिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, बड़ी जामियत के साथ बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की रवश पैदा हो जाए। इस आयत मुबारका पर गौर करें तो 3 बातें हैं जो समझ में आती हैं। पहली बात ये कि रोज़ा सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदी यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही नहीं, बल्कि इससे पहले की शरीयतों पर भी फ़र्ज़ रहा है। और दूसरी बात जो है, जो इस आयत मुबारका से हमें समझ में आती है कि तकवा की रवश और तामीर सीरत के लिए रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है। और तीसरी बात ये समझ में आती है कि तकवा पैदा करने और सीरत को सुधारने वाली इबादत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ादार लाजमी तौर पर इससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया लअल्लकुम, यानी उम्मीद की जाती है, शायद कि तुम, यानी गालिब इम्कान है कि तुम इसके ज़रिए तकवा के तर्ज़ अमल पैदा कर सकोगे। जब हम तकवा की बात करते हैं तो पता चलता है कि इसका मफ़हूम अरबी ज़बान में महज़ ये नहीं है कि एक शख्स अपने आप को आग से बचा ले, बल्कि तकवा का बड़ा वसी मानी है जो हमारे मुआशरे के बेशुमार पहलुओं तक जाता है। हदीस शरीफ में एक बात ये फरमाई गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, कि रोज़ा ढाल है। जिस तरह ढाल का सही इस्तेमाल एक मुजाहिद को दुश्मन की तलवार के वार से बचाता है, इसी तरह रोज़ा इंसान को शैतान के बहुत से हमलों, वसवसों और बहकावों से बचाता है। वो सिपाही भी कैसा नादान होगा कि ढाल हाथ में हो मगर फिर भी दुश्मन के वार से बच ना सके। इसीलिए रोज़े की ढाल का सही इस्तेमाल सीखने के बाद ही एक मोमिन शैतान के वार से बच सकता है। ये बात भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है कि सीरत और किरदार की तामीर एक मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है। इंसान अपने माहौल, ख़ानदान या दोस्तों के ज़ेर असर बहुत सी बातों की आदत बना लेता है। जो शख्स झूठ का आदी हो, इसे सच बोलने और झूठ से बाज रहने के लिए अपनी झूठ की आदत को छोड़ना पड़ता है, फिर सच को अख्तियार करना होगा। ज़ाहिर है कि ये काम 1-2 दिन का नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरे 1 माह का निज़ाम तरबियत दिया है, ताकि 1 माह के अंदर अपनी आदत को ठीक कर लें। हमारे यहाँ तकवा का एक जो तसव्वुर पाया जाता है वो ये है कि वो बहुत ही नमाज़ें पढ़ता हो, बहुत ही रोज़े रखता हो और हर वक्त मस्जिद के गोशे में बैठा रहता हो और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहे, दुनिया से जिसको कोई वास्ता ना हो। लेकिन जो बात हमें शरीयत ने समझाई, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है
کہ الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُث وَلَا يَزْخَبْ فَإِنْ سَأَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی نے روزہ کا دن ہو تو اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے، نہ شور ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزہ دار کو سوچنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ گویا کہ روزہ کا پہلا اثر ایک مسلمان کے کردار کے اوپر ہونا چاہیے، اس کی سیرت کے اوپر ہونا چاہیے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے اہل ایمان دوسرے محفوظ رہنے چاہیے۔ وہ اپنی زبان سے صرف وہ بات کہے جو بھلی اور سچی اور مناسب ہو، نہ غیبت کرے، نہ بدگوئی کرے، نہ زبان درازی کرے، نہ بدگمانی کرے اور نہ جھوٹ بولے۔ جب لوگوں کے درمیان معاملہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، اور جب لوگوں کے درمیان بات کہے تو سچی بات کہے۔ انسانوں کے ساتھ معاملات میں اخلاقیات کو پیش نظر رکھے، بد خلق نہ ہو۔ گویا کہ انفرادی تزکیہ تو ہے ہی، لیکن اصلاً یہ اجتماعی معاملات میں صحیح کردار اور رویے کا نام ہے، کیونکہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے، تنہا زندگی نہیں گزارتا۔ روزہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے مسکرانے کے انداز کو، اپنے گفتگو کے انداز کو، اپنے بات کرنے کے انداز کو، اپنے اختلاف کرنے کے انداز کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اللہ کی مرضی کا تابع کر سکتے ہیں۔ یہ جس ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے وہ نفس کشی نہیں ہے کہ ایک شخص مسلسل روزہ رکھتا رہے، اور رمضان سے پہلے بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی، تو گویا کہ وہ اپنی جو نفس ہے اس کو ختم کر دے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فی الصوم سے منع فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون میری مانند ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ مسلسل روزے نہ رکھے جائیں، یعنی شعبان سے شروع ہو اور اتنے رکھے کہ مسلسل پورا ماہ، اور اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک بھی شروع ہو جائیں۔ یہ اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ روزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی جو بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے تمام سال روزے رکھے، اس نے روزے نہیں رکھے۔ اسلامی شخصیت کی پہچان جو ہے وہ توازن اور عدل ہے۔ مسلسل روزے رکھنا عدل اور توازن اور روزہ کی روح کی ضد ہے۔ سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی تسلسل کے ساتھ پورا سال روزے نہ رکھے، اور اس طرح بھی نہ کرے کہ وہ پورا جو ہے وہ شعبان رمضان میں روزے کے ساتھ گزار دے، اور پھر ظاہر ہے کہ رمضان المبارک بھی روزے کے ساتھ ہی گزارنا ہے، یعنی بیچ میں روزہ رکھے بھی اور چھوڑے بھی۔ تو لیکن بات کیا سمجھائی گئی ہے کہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا، کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی پر آنے چاہیے، ہمارے معاملات میں آنے چاہیے۔ روزہ ایک باشعور، ذمہ دار اور درد مند شخصیت بناتا ہے۔ چنانچہ وہ تعمیر شخصیت کے لیے جو نمونہ یا ماڈل منتخب کرتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں یہ مہینہ قرآن کریم اور سیرت پاک سے تعلق اور وابستگی کا مہینہ ہے، وہیں اس مہینہ کے دوران ہر صاحب ایمان کوشش کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو شعوری طور پر اختیار کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کا انداز کیا تھا، بچوں سے محبت کا انداز کیا تھا، بوڑھوں اور کمزوروں کی خدمت کیسے کرتے تھے، حق کے لیے کیسے جان کی بازی لگا دینے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہیں۔ اس مہینہ میں نہ صرف قرآن کریم بلکہ سیرت پاک کے خصوصی مطالعے کی بھی بہت ضرورت ہے۔
رمضان کے روزے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کریں کہ کوئی نزاع کا معاملہ آتا تھا تو آپ کیسے معاملہ سلجھاتے تھے، معاشی یا سیاسی مسئلہ ہو تو آپ اسے کیسے ڈیل کرتے تھے، جہاد کا موقع ہو یا گھریلو معاملہ ہو آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، تاکہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکیں جو آپ کو پسند تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں اللہ تعالیٰ نے بہترین ہمارے لیے مثال رکھ دی ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سادگی اختیار کریں۔ روزہ سادگی کا پیغام دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کا مکمل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے جو غذا استعمال فرماتے تھے وہ سادہ ترین غذا تھی، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے ایک اعلیٰ مرغن غذا ہماری سحری اور افطاری میں دسترخوان پر موجود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہمارے لیے سب سے بلند مثال ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری ہو یا افطار محض کھجور، دودھ اور بعض اوقات صرف پانی پی کر بھی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ سادگی کی اعلیٰ مثال ہے، اور سادگی کا یہ مفہوم لینا بھی درست نہ ہوگا کہ اگر ایک شخص اچھا لباس پہننے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اچھا نہیں پہنے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہی تقویٰ ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ توازن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا، جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا کہ مسجد جاتے وقت زینت اختیار کرو۔ قرآن و سنت فخر اور دکھاوے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے جو کچھ دیا ہو اس کے استعمال سے نہیں روکتے، بلکہ ایسا نہ کرنے کو کفران نعمت قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کے چہرے سے بڑی نکاہت ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ سے آخری مرتبہ ملاقات کی اس کے بعد سے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس طرز عمل کو ناپسند فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے جس طرح اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ گویا اسلام کی مطلوب شخصیت متوازن، معتدل اور انتہا پسندی سے پاک شخصیت ہے۔ دین لازماً یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، لیکن وہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی شخصیت کو غیر فطری انداز اختیار کر کے ایک عجوبہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نمونہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں۔ اس ماہ مبارکہ میں ہمیں اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ رمضان روزہ رکھنے والے کو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کو اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے ملازم رکھتا ہے تو ملازمت دینے سے قبل اس سے معلوم کرتا ہے کیا وہ کبھی فوج یا کسی ادارہ میں رہا جہاں دفاع کرنے کی تربیت دی جاتی ہے؟ کیا اس کی صحت ایسی ہے کہ اگر کوئی گھر پر حملہ کر دے تو وہ اسے روک سکے گا؟ کیا اسے بندوق یا پستول چلانا آتا ہے؟ کیا وہ دن رات چوکنا رہ کر گھر یا دکان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ یا اس شخص نے ماضی میں جہاں کہیں کام کیا وہاں اس کا ریکارڈ کیا تھا؟ یہ ساری معلومات کرنے کے بعد ہی ہم اسے ملازمت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ملازم بننا قبول کرتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو کرے جو ایک چوکیدار کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص تمام شرائط سننے اور ماننے کے بعد ملازمت تو اختیار کر لے، لیکن نہ تو کسی اجنبی کو آنے سے روکے، نہ کبھی بندوق یا پستول ہاتھ میں لے، نہ دن یا رات میں جاگتا ہو بلکہ ہر وقت سوتا رہے، تو کیا ہم اسے ایک دن بھی ملازم رکھنا پسند کرتے ہیں؟ قرآن کریم جب اللہ کے بندہ عبد یا عبداللہ اور عبد الرحمن کی بات کرتا ہے تو وہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنی شرائط پر پورا اترے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یعنی ملازم یا خدمتگار ہوں، تو سارے فوائد تو وہ حاصل کرے۔ اللہ اسے کھانے کو دے، اس کو بینائی دے، اس کو سماعت دے، اس کو جسم و جان، متوازن شخصیت، خوبصورت چہرہ، اچھی آواز، وقت پر نیند، وقت پر جاگنا، بیماری نہیں، صحت، تو اللہ تو اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ لیکن جب بندگی کا موقع ہو
تو نفس کا بندہ بن جائے، خدمت شیطان کی کرے، اطاعت طاغوت کی کرے اور ظلم کے ساتھ تعاون کرے اور کفر کی اشاعت میں مدد کرے، تو پھر کیا وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا مستحق ہے؟ رمضان المبارک پورے ایک ماہ کے عرصہ میں ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی تربیت دیتا ہے، یعنی جس وقت مالک کہے نماز نیند سے بہتر ہے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے، جب مالک کہے کہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی صرف رب العالمین کی ہے تو وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام غلامیوں سے نکل کر، تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی بندگی میں آ جائے۔ یہ اللہ کی غلامی کا مفہوم ہے، اور ایک شخص اپنے آپ کو ہر غلامی سے نکال کر صرف اللہ کو اپنا مالک، حاکم، رازق تسلیم کر لے۔ اللہ کی بندگی کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے، کہ میری تمام مراسم عبودیت سب اللہ کے لیے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان معاشرے میں بہت سے انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، بعض اوقات معاشرہ کے دباؤ میں آ کر غیر محسوس طریقے پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اگر بندہ تو اللہ کا ہو اور ہر صبح کسی اعلیٰ افسر کے سامنے جھک کر سلام کرے، اب جب نماز کا وقت ہو جب بھی اسی افسر کی خوشامد میں لگا رہے تو وہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہوگا۔ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ رسمی سجدہ کرنا نہیں ہے، رسمی طور پر رکوع کرنا یا طواف کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ قرآن بندے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس بندے کا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ گویا کہ بندگی محض ایک فکری معاملہ نہیں ہے، ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہے۔ جو ایک بندہ اپنے رب کو رب مانتے ہوئے، حاکم اور مالک مانتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، بندگی سے مراد گویا وہ طرز عمل ہے جس میں ایک شخص اللہ کے دیے ہوئے اخلاقی قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ رمضان المبارک ایک بندے کے اندر یہ ابدیت پیدا کرنے کی جو تربیت ہے اس کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ رمضان جس ابدیت کو روزہ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اس میں ایک شخص کا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا ہاتھ کو روکنا، پانی پینے کی خواہش کرنا یا پیاس کو قابو میں کر لینا، سونا جاگنا، آرام کرنا یا رات کو قیام کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ہر کام اللہ کی خوشی پر منحصر ہے۔ اللہ کی بندگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کے دوران ایک شخص ہر کام کرنے سے پہلے یہ محسوس کرتا ہے کہ جب وہ تنہا ہے، آس پاس کوئی شخص اسے دیکھنے والا نہیں، اس وقت بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو رمضان المبارک اللہ کے اپنے بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا کسی بندے کو اپنا غلام مان لینا در حقیقت یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بندے کو اپنے قریب بھی آنے نہ دیتا۔ اس کی صفت رحمت و مغفرت اور وہ وسیع ہے، اس کی سزا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ جو سب کو رزق دینے والا ہے، وہ جب چاہے رزق روک سکتا ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ سورج کی روشنی ہو، چاند کی ٹھنڈک ہو، بارش کی برکت ہو، سبزے کی ہریالی ہو، شادابی ہو، ہر چیز کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ بندہ اس کے احسانات کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو
یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو محسوس کریں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا شکر ادا کریں، اور شکر بھی ایسے ادا کریں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، رات کی تاریکی میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ ارحم الراحمین کی رحم کی انتہا ہے کہ اس کے دیے ہوئے رزق کو ایک بندہ جب خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور رازق حقیقی کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جن کو وہ گن بھی نہیں سکتا، لیکن ان احسانات کا شکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ یہ شکر کیسے ادا ہو؟ کیا زبان سے شکر ادا کرنا کافی ہے؟ یقیناً ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اسے اس کی پسند کی چیز مل جائے تو دینے والے ماں باپ یا بھائی بہن کا زبان سے نہیں، اپنی آنکھوں کی چمک سے اور دینے والے کے ساتھ لپٹ کر اسے پیار کر کے اپنے شکر کا اظہار کرتا ہے۔ صرف ایک ناشکرا انسان، اللہ کا بندہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات اس پر ہزاروں کرم کرے اور وہ اللہ کی جگہ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لے، کبھی کسی چڑھتے ہوئے اقتدار کے سورج کے سامنے جھک جائے، کبھی مالی اور معاشی فائدہ دینے والوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے رب کے دیے ہوئے کو محسوس ہی نہ کرے۔ رمضان المبارک جو پابندی ہمیں سکھاتا ہے، سحری کی، افطاری کی، نمازوں کی، دراصل یہ پابندی جو ہے وہ بھی ہمیں پھر گھر کی، کاروبار کی، دفتر کی یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو وہ بے شمار زیادتیاں جو ایک شخص اپنے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں، عام انسانوں پر کرتا ہے، ان سب سے بچ سکتا ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ جس لمحہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کا رب نہیں دیکھ رہا، وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر ہم سڑک پر کار چلا رہے ہوں، کار چلاتے میں اپنا موبائل فون جیب سے نکال کر اس پر کسی دوست کا نمبر تلاش شروع کر دیں تو باوجود ایک ماہر ڈرائیور ہونے کے گاڑی ایک طرف لڑک جائے گی، اور بجائے اس کے کہ گاڑی سڑک پر رہنے کے کسی کھڈ میں جا گر سکتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر یہ بھول جائے اپنی زندگی کے معمولات میں، بھول جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کسی بھی وقت انسان صحیح راستے سے ہٹ کر گمراہی اور برائی کے کھڈ میں گر سکتا ہے۔ تو دراصل یہ رمضان المبارک ہمیں احساس دلاتا ہے، ہر لمحہ احساس دلاتا ہے کہ تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، تجھے ہر کام کا حساب دینا ہے۔ شاید چند لمحوں بعد ہی اللہ کے فرشتے کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے تو حاضر ہو جائے، اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا کے لے جائیں اور تیری زندگی کا آخری لمحہ آ جائے، ورنہ یوم جزا میں تو لازماً اپنے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہی ہے۔ اس لیے زندگی کے مختصر لمحات میں ایسے کام کریں جن کے کرنے سے اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو اور اللہ ہمیں دہکتی ہوئی آگ میں نہ ڈال دے۔ اس کے ساتھ ہی رمضان روزہ دار میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ میں جو لوگ بھوک، پیاس، لباس اور مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مدد کریں، انہیں لباس، انہیں غذا، انہیں تحفظ اور انہیں سرپرستی فراہم کریں۔ جو رمضان میں کرنے کے بعد ہر شخص دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی عمل کو رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھا جائے اور نفس کے شیطان کی بات کو نہ سنا جائے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنا مال اپنے لیے بچا کر رکھو، دوسروں پر خرچ نہ کرو، جبکہ اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم جتنا دو گے میں اس سے کہیں زیادہ تمہیں دوں گا۔ اللہ کی بندگی اور شکر دو ایسی صفات ہیں جن کو رمضان المبارک میں اگر ہم اپنی عادت بنا کر سال کے بقیہ دنوں میں بھی اختیار کر لیں
تو ہمارے معاشرے سے غربت، افلاس، تنگ دستی، ناانصافی، حقوق کی پامالی، استحصال، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ رمضان المبارک کا نظام تربیت ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ جو برکات ہم ایک ماہ کے لیے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کوشش کے ساتھ سمیٹیں کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہمارا حصہ ہو جائے، پوری زندگی کے لیے ہماری ہو جائیں، اور جو کچھ بھی ہم اس رمضان المبارک کے اندر نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش کریں کہ وہ نیکیاں ہمیشہ کے لیے ہم اختیار کر لیں اور ہمیشہ ہی کے لیے وہ ہماری سیرت و کردار کا حصہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آنے والا رمضان المبارک ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ والا رمضان المبارک باعث رحمت اور برکت ہو، عافیت کا باعث ہو، ہم سب کو صحت، ایمان اور عافیت کے ساتھ اسے گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کی سیرت و کردار کو بہترین طریقے پر ہمیں اس کی تعمیر کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی لیے آسان کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔